बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान मुबारक का हमारा पहला वीलॉग है अरूज पाकिस्तान में। अभी हम जो पिछला वीलॉग था उसका एक हफ़्ता तकरीबन हो गया है। तो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और बहुत बड़ी एक अच्छी जो बात है, लाहौर की पोल्यूशन लेवल जो है, एयर पोल्यूशन, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, मौसम बदल गया है। लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान के हमारे सियासी हालात हैं, हमारी जो तखरीब कारी की सूरत हाल है, हमारी मुआशी सूरत हाल है, वो भी रमज़ान की बरकत से बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आज कल हम नेशनल असम्बली की स्पीचेस में सुन रहा था, तो आज 14 मार्च है, कल 13 मार्च थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर बहुत बड़ी जहरीली तकरीर थी। कोई उसमें उन्होंने तकरीब कारी पे बात नहीं की, पीटीआई को बस लान तान करते रहे हैं। और पीटीआई के लोगों ने भी उनको जवाब दिया है सही, अपने उसी टोन में जिस टोन में वो बोलते हैं। तो ख्वाजा साहब अब बुज़ुर्ग हो गए हैं और उनको लिहाज करना चाहिए। वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। उनके जो वालिद साहब थे वो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट थी, और ये बिल्कुल उसके उल्ट चले गए। इनको भी चाहिए कि अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलें, और ये अपनी एज को देखें, मुल्की हालात को देखें, अपनी ज़िम्मेवारी को देखें। बात यह है कि अब जो सूरत हाल है, पहले मैं सिर्फ मुख्तसरन 1-2 मिनट में मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ है। अब जो सियासी पार्टियाँ हैं, इमरान खान जेल में है, वो इलेक्शन जीता था, उसको हरा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, झूठे मुकदमे बनाए, वो अंदर है, वो अंदर स्ट्रगल कर रहा है अपने रोज़ मुकदमों के चक्कर में, बेचारा जेल में बैठा है। अब जो बाकी तमाम सियासी पार्टी हैं, तमाम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी मैं शामिल करता हूँ कि वो भी कोई ख़ास गवर्नमेंट में वो शामिल नहीं है, लेकिन उनका रोल पॉजिटिव नहीं है। कोई मुल्क के लिए कोई अच्छी बात, पॉजिटिव मूव वो बिल्कुल नहीं कर रहे। जो मेन इशू है उस पर वो बिल्कुल नहीं बोलते। वो दाएं बाएं होके अल्टीमेटली उनका जो मतमा नज़र होता है कि वो भी चाहते हैं कि फ़ौज भी, बेसिकली फ़ौज के साथ हैं वो भी, कि फ़ौज हमें भी अपने उस साया बरकत में ले और हमें भी कुछ मिले, जिस तरह बाकी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो बाकी पार्टीज़ गवर्नमेंट में हैं, जो बड़ी 2 पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब मेरे ख्याल में उनकी ये पॉलिसी बन गई है। उन्होंने मुल्की हालात और सियासत को छोड़ दिया है। वो एक ही नुक्ते पे वो इकट्ठे हो गए हैं कि फ़ौज को खुश रखो और फ़ौज की हर किस्म की उनकी ताबेदारी करो, उनको कोई अच्छी बात, इम्प्रूवमेंट की बात, उनकी गलती को पॉइंट आउट मत करो, और हुकूमत करो। फ़ौज जो है वो अवाम के आगे फ़ौज है, अवाम फ़ौज को बुरा भला कह रही है और हम हुकूमत कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है लड़ने की। वो इस पॉलिसी पे हैं। उन्हें बिल्कुल कोई मुल्क के लिए, तखरीब कारी के लिए और अवाम की सहूलत के लिए और मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए, जुडिशल हालात को बेहतर करने के लिए, आइन को बेहतर करने के लिए, मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना ही उनके एजेंडे में ये कोई काम है। मसलन ये मुल्क जो है, इसके 4 सूबे हैं, जो कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। हमें नए सूबे बनाने चाहिए, कम अज़ कम पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के 6 ये बनते हैं। इस वक्त 10 सूबे होने चाहिए। हमें फौरी तौर पर 10 सूबे बनाने चाहिए। अगर फ़ौज नहीं मानती, फ़ौज के अपने उसकी हैं मोटिव्स हैं कि वो पंजाब को मैनेज कर लेती है। अगर पंजाब के 3 सूबे बन गए तो हो सकता है कोई एक आध सूबा मैनेज ना हो, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि छोटे सूबे जल्दी मैनेज हो जाते हैं। देखिए, आपने पीपल्स पार्टी को राम कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी थी। तो ये बेचारे पंजाबी क्या चीज़ है, बेशक 5 सूबे बन जाएँ, ये कोई ऐसी बात नहीं। फ़ौज को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, मैं कतई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि फ़ौज का जो मकाम है उसकी इज़्ज़त आवाम की नज़रों में होनी चाहिए। जो उनका डैमेज हुआ है उसको रेस्टोर करना चाहिए। लेकिन ये जो पार्टीज़ जो अब फ़ौज के दोस्त हैं, इस वक्त जो फ़ौज के साथ हैं, कल तक ये दोनों पार्टी फ़ौज की बहुत बड़ी नाक़िद थी, आज दोस्त बन गए। अभी मियाँ नवाज शरीफ की पुरानी क्लिप आ जाते हैं कहीं ना कहीं मीडिया पे, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि उस वक्त मियाँ साहब जो बातें करते थे बिल्कुल वही बातें जो आज इमरान खान कर रहा है। तो भारत, तो ये सियासतदान इस वक्त जो हैं, इमरान खान को थोड़ी देर के लिए मैं अलहदा करता हूँ क्योंकि वो जेल में है। ये सियासतदान
اب تک انہوں نے 3 سال حکومت کی ہے، فوج ان کے ساتھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے کوئی ایک چیز معاشی حالات کے بارے میں، سوشل کنڈیشنز کے بارے میں، ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، کنسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے میں، جوڈیشری کو بہتر کرنے میں کوئی ایک اچھا کام نہیں کیا انہوں نے۔ دیکھیں جی 26 کروڑ کے لوگ ہیں، اور اگر آپ کوئی امپرومنٹ ہی نہیں کرتے، بہتر ہی نہیں کرتے، بھائی گورنمنٹ آپ کے پیسے کھانے کے لیے تو نہیں ہے، آپ ادھار کے پیسے لیتے ہو، انہیں پیسے کو بانٹ دیتے ہو اپنے ایم این ایز میں، 1 ارب روپیہ، وہ 20% کمیشن کھاتے ہیں، وہ سارے ارب پتی بن گئے ہیں۔ آپ جو ہے وہ بڑے کام کرتے ہو، آئی پی پیز آپ نے لگائے، دونوں پارٹیز اس میں شامل ہیں، ان کے آگے جو ان کے بزنس مین ہیں جو ان کے خاص ہیں، جیسے میاں امن شاہ صاحب ہیں نون لیگ کے، اس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہیں، آئی پی پیز انہوں نے لگائے، خود انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائیں، خود ہی فارن گارنٹیز دیں، خود ہی یہ حکومت میں ہیں، خود ہی انہوں نے ریٹ مقرر کیے، اور اب کہتے ہیں جی یہ تو انٹرنیشنل ساورن گارنٹی ہے، ریٹ کم نہیں ہو سکتے۔ عوام کو 20 سال آپ نے ٹکا کے لوٹا ہے، ڈکیتی کی ہے، اس سے بڑی لوٹ مار کی مثال پاکستان میں نہیں ہے۔ میں تو اپنے فوج کو کہتا ہوں کہ نہیں بھولی فوج ہے ہماری، وہ ہم تو کہتے سنتے تھے جی بڑی ریسرچ ہے ان کی، آئی ایس آئی ہماری بڑی پوری دنیا کے سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بنائی ہے، فوج میں بڑی ریسرچ ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تو یہ بچوں سے بھی بیچارے جو چھوٹے بچے نہیں ہوتے جن کو آپ لالی پاپ دے کے کوئی نہ کوئی چپ کرا دیتے ہو، میں یہ پوچھتا ہوں کہ فوج کو مل کے آ رہا ہے؟ صرف فوج کے جو لوگ سنیں گے وہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو اس کنڈیشن میں ان پارٹیز کی سپورٹ کر کے جو ہارے ہوئے تھے الیکشن جتوایا، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو عوام سے بہت دور کر دیا انہوں نے۔ یہ بڑے چلاک لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو استعمال کیا اور خود حکومت کر رہے ہیں، اور آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے جی صورتحال۔ عمران خان جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کی باتیں کرتا ہے، جیل کے اندر اس کی باتوں کا کیا اثر لینا ہے کسی نے؟ فوج جو ہے وہ اس سے ڈرتی ہے کہ یہ جب باہر آ گیا تو یہ مینیجبل نہیں رہے گا، یہ ہمیں وہ موجیں نہیں کرنے دے گا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کہتی ہے جو مرضی کریں، ہم آپ کو نہیں پوچھتے۔ بھائی بات یہ ہے، نہ فوج نے اپنی مرضی کرنی ہے، نہ عمران خان کی مرضی چلنی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ تو بیچارے ساتھ ہی ہیں، اب یہ تو اپنی چوری کو بچانے کے لیے ان کے سارے کیسز جو تھے نیب نے معاف کر دیے، اس چوری کو بچانے کے لیے یہ فوج کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کا کوئی رول پازیٹیو نہیں ہے، ان کو پلے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ فوج کے ساتھ ہیں، لیکن جماعت اسلامی بڑی روایتی فوج کی حامی ہے، ایسٹ پاکستان سے لے کے 71 سے لے کے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب کی پھانسی میں وہ بہت بڑے معاون تھے۔ تو اب جو ہے آپ پہ بھائی ذمہ داری ہے، ملک کو بچانا ہے، ملک کو بہتر کرنا ہے، ملک کی معاشی حالت ٹھیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے معاشی حالت کی میں بات کرتا ہوں۔ ادھار کا لون لیتے ہو، $1 ارب دینے کے لیے آئی ایم ایف آپ کی ناک سے لکیریں نکلواتا ہے، اور وہ $1 ارب کیا چیز ہے؟ 280 ارب روپیہ آپ جو آئی پی پیز کو دے رہے ہو، ایک سال میں کوئی 1000 ارب روپیہ آپ سے لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، جو کہ بجلی بھی نہیں بناتے آپ سے پیسے لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سولر کی شکل میں عوام کو ایک ریلیف دیا۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ کونسل آف جو کامن انٹرسٹ ہے CCI، انہوں نے سولر کی قیمت جو تھی وہ 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے کر دی ہے۔ اور دیکھیں عوام کو ایک ریلیف جو آپ نے نہیں دیا، قدرت نے دیا ہے، وہ خدا کے بندو اس کو تو ان کو اویل کرنے دو، وہ غریب مر جائیں۔ آپ ان کو پھر لاتے ہو کہ بھائی آئی پی پیز کے لیے پیسے نکالو، آئی پی پیز کو بند کر دو۔ آئی پی پیز کو دو ٹوک لفظوں میں کو آپ کے اپنے بندے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور آپ کے بزنس مین یہ ہیں، اور کچھ چائنا کے ہیں، چائنا کو چھوڑ دیں، ان کو تو ٹھیک کریں۔ اچھا یہ ادھر آ گیا۔ اب سب سے بڑا جو ہمارا اس وقت ایشو بنا ہے، سیاسی حالات میں نے بتا دیے، معاشی بتا دیے، فوج کا بھی میں نے بتا دیا، سپریم کورٹ کو آپ نے تباہ کر دیا ہے، سپریم کورٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے پاکستانیوں کا۔ یقین کریں ہم آپ کوئی خبر ہی نہیں سنتے، کسی کیس کی رپورٹنگ نہیں پڑھتے۔ میں وکیل ہوں، میں پولیس آفیسر بھی ہوں، میرا انٹرسٹ ہے عدالتی فیصلوں میں، لیکن ہم ججوں کو جو اچھے جج تھے 4-5 جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کوئی لاہور ہائی کورٹ کے، اور جو سپریم کورٹ کے تھے،
وہ بیچارے کو قرض کر دیا ہے، اب سپریم کورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھو سپریم کورٹ کا مطلب ہے ہائی کورٹ کا جو فرض ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جب جہاں من مانی کرتی ہے یا کوئی طاقتور من مانی کرتا ہے، جیسے آئی پی پیز ہیں اور جیسے فوج اپنی مرضی کر رہی ہے، اس وقت سپریم کورٹ ان کو روکتا ہے۔ ابھی 1 سال سے وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں یہ فوجی عدالت میں ہونے چاہیے یا نارمل کورٹس میں ہونے چاہیے۔ یہ تو حالت ہے سپریم کورٹ کی۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سارے آپ نے گریڈ 22 کے جج ہیں، وہ 22 کے آفیسر ہیں، جج نہیں ہیں۔ تو یہ حالت ہے بھائی، عوام ان کا تمسخر اڑاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں مین ایشو پہ، وہ ہے تخریب کاری کا۔ دیکھیں ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تخریب کاری، ہماری 7 لاکھ کی فوج ہے، افغانستان جو مرضی ہو جائے، افغانستان جو ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ بارڈر کی جنگ، ایک ریگولر جنگ نہیں لڑ سکتا۔ یہ جو تخریب کاری ہے اور گریلا وارفیئر ہے، اس میں وہ نقصان کرتے ہیں ہمارا، لیکن بات یہ ہے جی ان کے نقصان کرنے سے پہلے یار آپ اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کرو۔ آپ یہ کہاں کی فوج کی لیڈرشپ ہے بھائی؟ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا۔ جو بھی تھا، جنرل ایوب خان نے گول میز کانفرنسز بلائیں، جنرل ضیاء الحق نے آپ کو دیکھ لیا، اس نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگ کیا اور کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہا۔ اس نے جو 85 کا الیکشن کرایا جنرل صاحب نے، جنیجو صاحب کو پرائم منسٹر بنایا اور بڑے ریفارمز کیے، اسلامک شکیں انٹروڈیوس کروائیں، کچھ نہ کچھ کیا انہوں نے۔ پھر مشرف صاحب آ گئے، وہ ایک دبنگ آدمی تھا، تکڑا آدمی تھا، اس نے بہترین امریکہ سے پیسے لیے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی اور پاکستان میں ایک نئی مڈل کلاس کریٹ کی جو کہ خوشحال ایک کلاس تھی۔ اچھی حکومت کی جناب مشرف نے۔ دیکھیے ہم اس وقت یہ نہیں بات کر رہے، میں ماشاء اللہ فوج کی حکومت، سیاستدانوں کی حکومت کو برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے سیاستدان اس قابل نہیں ہیں۔ یہ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کہاں لے گئے ہیں۔ چلو جیسے بھی ہے، عمران خان پرائم منسٹر لگتا تھا، محمد خان جنیجو پرائم منسٹر لگتا تھا، ضیاء الحق کے ساتھ جو ایکویشن تھی انہوں نے بہترین آنریبل تھی۔ میاں محمد نواز شریف پہلی ٹرم، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کی پہلی دوسری ٹرم، وہ پرائم منسٹر لگتے تھے، انہوں نے اپنا بھرم رکھا ہوا تھا۔ اب تو آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ننگا کیا ہے بھائی، یہ بچہ یہ کہتا ہے، مذاق کرتا ہے ان کو کہ بھائی جو مرضی کر لو، سانوں پیسے کھان دو، سانوں کچھ نہ کہو، اب فوج جو مرضی کرے ہم کچھ نہیں۔ بھائی ملک کہاں جائے گا؟ 26 کروڑ عوام کہاں کرو گے؟ کسی نظام کے بغیر وہ نہیں چل سکتے۔ غربت بڑھ رہی ہے، 70% آپ کی غربت ہو گئی ہے جو ڈکلیئرڈ ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، فوج اور سیاستدان مل کے حکومت کریں۔ میرا یہ مشورہ ہے، میں آپ کو فارمولہ دوں گا، مجھے بلا لیں، فوج اور سیاستدان مل کے کریں۔ عمران خان صاحب بھی راضی ہو جائیں گے، ان کو جب آپ باہر نکالیں گے وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تو وہ آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں نا جیل میں، کتابی باتیں کرتے ہیں، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ میں منا دوں گا عمران خان کو، یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا عمران خان کو میں منا دوں گا۔ میرا کوئی زیادہ واقف نہیں، میں تھوڑی دیر ان کی پارٹی میں رہا ہوں تو میری جان پہچان ہے ان سے۔ وہ ملک کی بہتری چاہتا ہے، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے حکومت کی نہیں ہے۔ آج کہاں کا عمران خان بہت بڑا ڈیموکریٹ آ گیا، وہ پریگمیٹک آدمی ہے، وہ لچک دکھائے گا، بالکل دکھائے گا۔ اس کے ساتھ زیادتیاں تو بند کریں۔ ایک آپ نے اندھوں میں کھانا ہے، اس کو آپ نے جیل میں کر دیا بند، واہ بھائی واہ، بجائے اس سے کام لینے کے وہ آپ کو پیسے لا دے گا، بغیر کسی شرائط کے پیسے لا کے دے گا باہر سے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تو تخریب کاری کے لیے اے پی سی بلائیں۔ جو پہلی ہم نے ایک بنائے تھے، ایک کوڈ بنایا تھا اس کو نمٹنے کے لیے، تو اس پہ عمل نہیں کیا ہم نے۔ ابھی کل بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے اسمبلی میں کہ سیکنڈ ایک بنائیں، ایک تخریب کاری سے نمٹنے کے لیے فارمولہ بنائیں۔ تو جو بھی ہے جی بیٹھ کے کریں، اس پہ عمل کریں۔ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کچھ نہیں بگڑا آپ کا، آپ خود اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بھائی بلوچستان کے لوگوں کو پہلی بات تو ہے، خدا کا نام ہے بھائی، ادھر صحیح الیکشن کرا کے جینوئن حکومت بنائیں۔ یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، یہ بگٹی صاحب اور دائیں بائیں، یہ سارے مطلب نان الیکٹڈ ہیں، اس کا اب زمانہ نہیں ہے، اس کو اب کوئی نہیں مانتا۔ اگر یہ ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا تھا تو نان پارٹی الیکشن کروائے تھے 85 کے، اور فیئر الیکشن تھے، میں نے الیکشن کروائے تھے، میں اے ایس پی تھا شوخپورہ میں، میں محمد خان جنیجو صاحب کے ساتھ رہا ہوں، ان کا باڈی گارڈ رہا ہوں۔ وہ فیئر الیکشن تھے، جنرل ضیاء صاحب نے کرائے تھے، بہترین حکومت چلائی جنیجو صاحب نے 3.5 سال۔ یہ سارے تو جنیجو صاحب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں
85 سے لے کے آج تک سب سے اچھا پرائم منسٹر محمد خان جنیجو تھا بھائی. وہ کوئی بڑا لیڈر تو نہیں تھا, اس کی کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں تھی بڑی, وہ ایک دیانتدار آدمی تھا, وہ پاکستان کا درد رکھتا تھا. آپ بھی ویسے بنیں, سمپل سی بات ہے. فوج بھائی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا, آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ جو مرضی کرو, کھاؤ پیو, آپ خدا کا نام ہے, ملک کو چلاؤ. جہاں پولیٹیشین غلطی کرتا ہے ان کو روکو اور سیدھا چلاؤ آئین کے مطابق. آپ نے آئین کو تباہ کر دیا. 26 امینڈمنٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے بھائی؟ یہ جو جج ایسے جج ہیں جو کہ بیکار جج ہیں, چمچے جج ہیں, یہ انصاف دے سکتے ہیں کیا؟ پاکستانی عوام کو یہ بھی حق نہیں ہے کوئی انصاف ملے ان کو؟ تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, جنگ بدر ہوئی تھی, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اسٹیٹ کا جو پہلی جنگ جیتی تھی. آپ اس میں بہتر فیصلے کریں, رمضان شریف میں کریں, APC بلائیں اور اس کو پاکستان کو ایک سیدھے راستے پہ چلائیں. کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہمارا اپنی نالیکی ہے. میں اوپن کہہ رہا ہوں, فوج کی نالیکی ہے, سیاستدانوں کی نالیکی ہے, جوڈیشری تو اپنے آپ کو تباہ کر دیا انہوں نے. ان کی کیا نالیکی تب ہو کہ وہ صحیح ہوں, تو انہوں نے اپنا محکمے تباہ کر دیے. اور بیوروکریسی کا میں کیا بات, وہ ویسے ہی وہ تو آپ بن گئے ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. شکریہ. میں انہیں دعا کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ہم صحیح ٹریک پہ چلائیں گے, ایک سسٹم دیں گے جو کہ فوج اور سیاستدان مل کے حکومت کریں گے. تھینک یو ویری مچ.